पाकिस्तान की हुकूमत को बताने के बावजूद आज भी उन्होंने हमारी गंदम रोकी हुई है और उस पर कोई सुनवाई किसी भी लेवल पर नहीं हो रही। तो ये अफसोस की बात है। मुझसे सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से कि आपका सूबा जो है तेल भी प्रोड्यूस कर रहा है, गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है, बिजली भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या आप दूसरे सूबों पर ये बंद करेंगे? तो मेरा जवाब वही था कि हमारी जितनी भी चीज़ें यहाँ से बाकी सूबों में जा रही हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को जा रही हैं और हम इतने कमज़र्फ नहीं हैं और ना ही हमारे दिल इतने छोटे हैं कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों पर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ें बंद करें। हाँ, जो हुकूमतें जाली तरीके से आती हैं तो उनसे निमटना हम जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने तरीके से उनसे निपटेंगे। तो इसी हवाले से जो हमारी तकरीबन 52nd कैबिनेट थी इस साल की, तो मैंने अपने फूड डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी है कि हमने इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को हर चीज़ में जितनी भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हमारी गंदम है, बाकी चीज़ें हैं, इसमें इंशाअल्लाह हमने खुद कफील होना है। इसके लिए हमने मिलकर, ये 3 डिपार्टमेंट्स मेन डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर एक पॉलिसी लानी है जिसको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला ऑन करेगी। और जो रिपोर्ट या जो प्रेजेंटेशन फूड डिपार्टमेंट ने मुझे दी थी, तो उसमें कम से कम इंशाअल्लाह हम 3 सालों में किसी हद तक खुद कफील होंगे इन तमाम चीज़ों में और 2030 तक हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारा CRBC लिफ्ट कनाल है वो भी आता है, लेकिन कमज़र्फी की इंतहा देखें कि इस प्रोजेक्ट के लिए, जिससे हमारे तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन सैराब होगी, हमारे लोकल लोग, उनकी इकॉनमी बेहतर होगी, किसान जो इससे फ़ायदा उठाएगा, उस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अरब रुपए रखे थे। अच्छा, इसका जो शुरू से सिस्टम आ रहा है, इसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रीब्यूशन 20% था, वफाक का 80% था। फिर प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे, दोबारा मीटिंग्स हुई, वफाक ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, आप 30% पर आएँ, हम 70% कंट्रीब्यूट करेंगे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने वो भी माना, उसके बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हुआ। फिर दोबारा मीटिंग्स हुई कि इस पर रिव्यू करते हैं। फिर 35 और 65% पर हमारा कंट्रीब्यूशन आया, तो 35% के हिसाब से हमने अपना शेयर इस साल 3 अरब रुपए रखा था, वफाक ने 1 रुपए भी नहीं रखा। तो एक तरफ हम पर गंदम बंद की जाती है, दूसरी तरफ जो हमारे वफाकी प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ इसमें नहीं, हमारे NHA के साथ जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन उन पर काम बंद है क्योंकि वफाक पैसे ही नहीं दे रही। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो वफाक की तरफ से हैं, उन सब का यही हाल है। गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और आईन में लिखा हुआ है कि जो सुबह गैस प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले वो अपने तमाम सार्फिन को सूबे में गैस देगा। हमारा तकरीबन 400 MMCFD पहले था और अभी तकरीबन 200 मजीद आ चुका है, लेकिन ये 400 से 510 520 MMCFD ये गैस जो है खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस कर रहा है। हमें चाहिए 150 से 180 MMCFD। जो इजाफी है वो हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन वफाकी हुकूमत की कमज़र्फी देखें
کہ وہ گیس بھی ہم پر انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہماری بہت سی معیشت، ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز، ہمارے چینگچی ڈرائیورز، ہمارے رکشہ ڈرائیورز، اس گیس سے ان کی اکانومی چلتی ہے، جیب بھرتے ہیں. رات کو جاتے وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم کا کھانا وہ لے کر جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بند کر دی، یہ بھی بند، گندم بھی بند، NHA کے تمام پروجیکٹس بھی بند. ادھر ہمارا جنرل بس سٹینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ تیار پڑا ہوا ہے، لیکن جو ان اور آؤٹ راستے ہیں اس میں NHA کی سڑک آتی ہے. بار بار کہنے کے باوجود NHA ہمیں NOC نہیں دے رہا اس چیز کی. نادرن بائی پاس اس میں پیسے نہیں دے رہے تھے. ہم نے اس طرح کیا کیونکہ یہ پشاور کے لوگوں کے لیے اور ارد گرد جو اضلاع ہیں ان کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے. ہم بیٹھے، ہم نے 4 ارب روپے کی برج فائنینسنگ کی، آپ نہیں دے رہے تھے. ہم نے خود سے اپنا پیٹ کاٹ کر اس پروجیکٹ کو پیسے دیے. اس کے باوجود بھی NHA اس پر کان نہیں دھر رہا تھا. ہمارا سوات میں ڈیم تیار پڑا ہوا ہے، صرف کچھ چیزیں رہتی ہے، تقریباً صرف 10%. ہمارے عابد وزیر صاحب سیکٹری انرجی بھی رہے، ان کو پتہ ہے. تیار پڑا ہوا ہے، صرف چائنیز کو NOC دینی ہے تاکہ وہ آ کر اس میں جو بچہ کچا کام ہے وہ کر کے سٹارٹ کریں. مئی سے لے کر آج تک ہم NOC مانگ رہے ہیں، وہ چائنیز کو NOC نہیں دے رہے. ہمارے باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی معیشت بہتر ہوگی، یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا. وفاقی حکومت ان کو NOC نہیں دے رہی. تو مسلسل ایک صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک اور سوتیلی ماں جیسا سلوک روا کیا جا رہا ہے، تو اس سے نفرتیں بڑھے گی، اس سے عوام میں مزید بے چینی پیدا ہوگی. یہ سوچ خیبر پختونخوا کے بچے کے ذہن میں آئے گا کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے. ایک طرف مسلسل آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام قربانیاں دے رہی ہیں. 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے کر یہاں پر ہم نے امن قائم کیا تھا. آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہاں پر پھر دہشت گردی آئی ہے اور ابھی بھی میرے پختون مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو یہ تجربہ گاہ تو نہیں ہے، یہ صوبہ ہے، انسانوں کا صوبہ ہے، مسلمانوں کا صوبہ ہے، غیور پختونوں کا صوبہ ہے. آپ کے مسلسل اس جبر، فسطائیت، ظلم کے باوجود ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو ترقی کرنے نہیں دے رہا، ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے رہا، ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے رہا. تو اس مائنڈ سیٹ کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بار بار ہٹ کرنے کے باوجود، آپ کے ہر پالیسیز کو مسلسل ناکامی دیکھنے کے باوجود خیبر پختونخوا کا بچہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، تو اس کی قدر کیجیے. یہ محب الوطن پاکستانی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ مسلسل آپ کا ہر غلط ایجنڈا جو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس پر قربان ہونے کے باوجود مسلسل پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کی قدر ہو نہیں رہی. بہرحال ہونی چاہیے. ابھی آتا ہوں میں فوڈ سیفٹی کی طرف. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس پر بھی انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا کام کر رہی ہے. فوڈ سیفٹی میں داد دیتا ہوں اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو.
ڈاکٹر اسرار صافی کو, سیکرٹری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ بہترین کام کر رہے ہیں, اور اس طرح جو ہے آپ لوگوں کو مزید کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے تمام لوگوں کی, چاہے بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, ان کی زندگیاں ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہیں. جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ 10 میں سے 1 بندہ فوڈ سیفٹی یا جو ہم سیف فوڈ ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بیمار ہے یا مر رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسوں کے چکر میں, پیسے بنانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوگا. اور یہ اندھیر نگری بہت عرصے تک چل رہی تھی, لیکن فوڈ سیفٹی کے آنے کے بعد تقریباً کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے, اور آپ لوگوں نے مزید بہتر ہونا ہے. جو آپ کے ساتھ ہیومن ریسورس کی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں دیکھوں گا, اور وہ انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے, کیونکہ محدود وسائل میں آپ اتنے زیادہ مسائل حل کر رہے ہیں تو آپ داد کے مستحق ہیں. جو لیبارٹری ہیں آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ میں نے دیکھی ہے, بہترین کام کر رہی ہے, وہ بہترین ہیں. میں نے اس سال بجٹ میں میرے خیال میں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو 4 بلین سے زیادہ میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ گودام بنانے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے گڈس بہترین طریقے سے سٹور کر سکے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں, کچھ سردی کی ہوتی ہے, کچھ گرمی کی ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ گودام ہوں گے جو بہرحال ابھی فی الحال خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. پہلے پشاور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے, پھر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اس کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہم آلریڈی ہمارے گودام ہیں وہ بھی میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے ریہیبلیٹیشن میں ڈالیں, ان کو مینٹین کریں, کیونکہ ابھی خستہ حال ہے کچھ گودام جو میں نے دیکھے ہیں, تو ان پر بھی آپ کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. اس سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. اریگیشن, ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں نے مل کر ان مسائل کو دیکھنا ہے اور جلد از جلد ان کے لیے ایک بہترین حکمت عملی لے کر آنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا اس کو اپروو کر کے جلد از جلد امپلیمنٹ کرے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا, تمام پارلیمنٹیرین کا, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی سٹاف ہیں, ہمارے مہمان گرامی, تمام دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ, ایڈمنسٹریشن, سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مل کر خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.